Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, dear students and all our listeners. Hope you all will be fine and safe. Our today's lecture is about CR Formula 1944. यानी हमारा जो आज का लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 में से वो CR फार्मूला या चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य फार्मूला के नाम से मशहूर है। ये बेसिकली एक तरह का जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एग्री करवाने, दोनों को किसी एग्रीमेंट पर लाने के लिए एक कांग्रेस लीडर ने जिसका नाम चक्रवर्ती राजगोपाल था और बंगाल से जिसका ताल्लुक़ था, मद्रास के इलाके से, वहाँ के रहने वाले थे, उसने ये फार्मूला पेश किया था ताकि इसके ज़रिए से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को इस बात पर मुत्तफ़िक़ किया जाए कि दोनों एक साथ मिलकर जो फ्रीडम मूवमेंट है इंडिया की उसको कंबाइन लड़े। लेकिन कुछ शराइत जो उसने रखे थे वो मुस्लिम लीग के लिए थे, कुछ शराइत उसने रखे थे जिस पर कांग्रेस को एग्री होना था। अगरचे फार्मूले पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एग्री नहीं हुई, दोनों ने अपने अपने जो ऑब्जेक्शन थे वो रेस किए और फार्मूला जो था नाकाम हुआ, बल्कि जो चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य थे उसको कांग्रेस की तरफ से बहुत ज़्यादा हज़ीमत भी उठानी पड़ी थी। इसके बावजूद ये एक तरह का मज़बूत पहलू मुसलमानों और मुस्लिम लीग के लिए इसलिए था कि पहली बार किसी कांग्रेस लीडर ने जो पाकिस्तान का डिमांड था या जो इंडिया के पार्टीशन थी उसको एम्बिग्वियसली एक्सेप्ट किया था, मतलब उसको दबे लफ्ज़ों में उसने इस बात को माना था कि इंडिया डिवाइड हो। टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हो, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो थोड़ा सा चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य के बारे में पढ़ते हैं कि वो कौन था और क्या उसकी मुख्तसर सी डिटेल इधर है मेरे पास। अच्छा, जिस शख्सियत ने या जिस पर्सनालिटी ने ये फार्मूला पेश किया था उसका नाम था राजगोपाल आचार्य। उसका नाम था 1878 को पैदा हुए थे और 1972 यानी वो आज़ादी के बाद भी कई बरस ज़िंदा थे। उसको मुख्तसरन सीआर और एक और नाम भी दिया जाता है रज्जा जी, यानी उसको एब्रीविएटेडली सीआर भी पुकारा जाता है और उसके साथ साथ उसको एक दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है जो है रजा जी। अच्छा, उसके साथ साथ एक और अहम बात उसकी पर्सनालिटी की या उसकी कैरियर की ये है कि वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे टिल 1950। वो 1950 तक इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे। जब 1950 में इंडिया रिपब्लिक बन गया तो फिर उसका जो गवर्नर जनरल का जो ओहदा था वो ख़त्म हुआ। वो जो अर्ल ऑफ बर्मा थे लॉर्ड माउंटबेटन, उसके बाद वो इंडिया के दूसरे गवर्नर जनरल थे और लास्ट गवर्नर जनरल थे। और इसके साथ साथ एक और अहम बात ये है कि वो फर्स्ट इंडियन थे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे थे। उससे पहले जितनी भी गवर्नर जनरल थे वो सारे ब्रिटिश नेशनल्स थे, तो उसको ये एजाज़ हासिल है कि वो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी है। उसके साथ साथ उसके लिए एक और अहम खास बात यह है कि वो एमॉन्ग अर्ली रिसिपिएंट्स ऑफ भारत रत्ना, जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उसके अव्वलीन हासिल करने वालों में उसका नाम है। उसके साथ साथ वो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर रहे हैं वेस्ट बंगाल के, वो मगरबी बंगाल के गवर्नर भी रहे हैं और उसके साथ साथ उसके वज़ीर आला भी रहे हैं। कांग्रेस के अलावा उसने अपनी भी एक सियासी जमात बनवाई थी। वो कांग्रेस से मुस्तफ़ी हुए थे और असम्बली से भी मुस्तफ़ी हुई थी। तफसील हम आगे उस अपनी रीडिंग में पढ़ेंगे कि किस तरह जो कांग्रेस ने उसके साथ रवैया बुरा रखा था उसकी वजह से। तो ये तफसील है चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य की और अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट लेते हैं। आप लोग गौर से सुने, जो मैं कह रहा हूँ आप सुन ले और समझ जाए और अपने दिमाग में सारी बातों को बैठाएं ताकि फिर आपको ज़िंदगी भर ये बातें याद रहे। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार कांग्रेस मेड ग्रेट एफर्ट्स फॉर द विथड्रॉवल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्राम इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ पावर टू द कांग्रेस।
ورلڈ وار ٹو کے دوران کانگریس نے بہت زیادہ کوشش کی کہ برطانیہ یا برٹش جو ہے اس کو ہندوستان سے نکالے اور جو حکومت ہے اختیار ہے وہ کانگریس کو منتقل ہو جائے، یعنی کانگریس کو پاور ٹرانسفر کی جائے۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس کوشش میں وہ مسلم لیگ کو اگنور کر رہے تھے، مسلم لیگ کو اپنی سپورٹ کے لیے نہیں کہہ رہے تھے، یعنی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اپنی بلبوتے پر اس کو ختم کرے گورنمنٹ کو، برٹش کو، اور خود ہی ہمیں حکومت وہ دے دی صرف اور صرف کانگریس کو۔ جس طرح انہوں نے ایک تحریک شروع کی تھی کوئٹ انڈیا، ہندوستان چھوڑ دو کا، جس میں انہوں نے بہت زیادہ جو احتجاج کی تھی، مظاہرے کی تھی حکومت کے خلاف اور بائیکاٹ کیا تھا۔ اور اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی ایک پولیٹیکل جو ٹریکری کی تھی، حربہ استعمال کیا تھا کہ انہوں نے 1939 میں اپنی جو پروونشل گورنمنٹس تھے ان سے بھی استعفیٰ دیا تھا۔ یہ بھی حصہ تھا برٹش گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے کہ وہ چونکہ ورلڈ وار ٹو میں بزی ہے اور ہندوستان پر اپنا زیادہ توجہ نہیں دے سکتی، تو یہاں اب موقع ہے کہ کانگریس اپنے جو اختیار ہے، جو اپنی ان کی پاور ہے، ان کو استعمال میں لائے، جو عوامی طاقت ہے، اور گورنمنٹ حاصل کر لے۔ ان دیز ایفرٹس دا کانگریس اگنورڈ دا مسلم لیگ، اور کانگریس نے ان کوششوں میں مسلم لیگ کو اگنور کیا تھا، مسلم لیگ کو ساتھ نہیں ملایا تھا۔ تو ان کا غرض یہی تھا کہ ہم حکومت اپنے لیے حاصل کرو، کانگریس ہی کو حکومت مل جائے۔ دا برٹش گورنمنٹ ہیڈ ناؤن دا کانگریس ٹرکری، لیکن جو برطانوی حکومت تھی وہ کانگریس کی چال سمجھ رہی تھی کہ کانگریس کی جو چال ہے، پہلے حکومت سے استعفیٰ دینا، اب ہمیں دباؤ میں لانا، ہندوستان چھوڑ دو تحریک وغیرہ کا لانا، یہ اس لیے ہے کہ ہم چونکہ جنگ میں بزی ہے اور یہ ہمیں پریشرائز کرے اور ہمیں مجبور کرے کہ ہم ہندوستان سے نکل جائیں۔ On the other hand, Muslim League was being organized under the leadership of Qaid Azam, and they made it clear to the British that the sentiments of feelings of 8 crore Muslim of India cannot be ignored. دوسری جانب جو مسلم لیگ تھی اب وہ منظم ہو چکی تھی، قائد اعظم کی قیادت میں وہ متحد تھی، اور قائد اعظم نے برطانوی حکومت پر یہ بات واضح کی کہ اگرچہ کانگریس یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہندوستان کو آزاد کروائے برطانیہ سے اور حکومت کانگریس کو مل جائے، لیکن آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ ہندوستان میں 8 کروڑ مسلمان بھی آباد ہیں جن کے اپنے احساسات ہیں، جذبات ہیں، اور جن کا مطالبہ یہ ہے کہ ہندوستان تقسیم ہو، ہمیں الگ وطن دے دو، جو ہم نے 1940 میں یہ مطالبہ بھی کیا ہے۔ تو آپ ہمارے ان جذبات کو، احساسات کو کسی بھی طرح اگنور نہیں کرو گے۔ اگر آپ لوگوں نے جانا بھی ہے تو آپ ہندوستان کو تقسیم کرو گے اور مسلمانوں کو اپنا الگ وطن دو گے، ہمارا بھرپور مطالبہ ہے آپ لوگوں سے۔ In such a situation when Congress and Muslim League adopted different ways، تو ایسے حال میں کہ جب کانگریس کا اپنا الگ راستہ تھا، مسلم لیگ کا الگ راستہ تھا، a Congress leader of Madras چکرورتی راج گوپال اچاریہ tried to bring together both the parties۔ تو ایک جو کانگریس کے رہنما تھے چکرورتی راج گوپال اچاریہ، اس نے کوشش کی کہ چونکہ دونوں الگ راستوں پر چل رہے ہیں، کانگریس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دو، حکومت ہمیں دے دو، مسلم لیگ والے حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر جانا بھی ہے تو حکومت تقسیم کرو گے، ہمیں ملک دو گے۔ اس طرح یہ بات مشکل ہو جائے گی، کانگریس کی بات شاید حکومت اب نہ مان سکے، نہ ہی مسلم لیگ کے مطالبے کو وہ نظر انداز کر سکتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کو ایک پلیٹ فارم پر لاتے ہیں تاکہ جو آزادی ہے وہ آسان ہو جائے، آزادی کی منزل ہے جو ہے یا اسٹرگل جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ Because he had realized that the Congress could not make any agreement without the cooperation of Muslim League، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے، راج گوپال اچاریہ سمجھ گئے تھے کہ کانگریس مسلم لیگ کے تعاون کے بغیر حکومت کے ساتھ کسی طرح کا معاہدہ نہیں کر سکتی۔ اور یہاں آپ لوگ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دوسری جنگ عظیم کا جو زیادہ تر عرصہ تھا وہ کانگریسی جو رہنما تھے بشمول گاندھی، اس نے جیلوں میں گزارا تھا، انہوں نے جو گورنمنٹ تھی انہوں نے ان سب کو جیلوں میں ڈالا تھا، اور قائد اعظم وہ واحد شخصیت ہے جس کو کبھی جیل نہیں جانا پڑا تھا، کیونکہ وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے لیکن قانون کے دائرے کے اندر رہتی ہوئی۔ In the same way، اسی طرح the British government will not be agreed to accept any demand of Congress contrary to the willing of Muslim League۔ اور یہ بات بھی ہے کہ برطانیہ مسلم لیگ کے مرضی کے بغیر کانگریس کا کوئی مطالبہ، جو مسلم لیگ کی خواہشات کے برعکس کانگریس کا جو مطالبہ ہوگا وہ حکومت جو ہے کبھی نہیں مانے گی۔ وہ راج گوپال اچاریہ کو یہ بھی معلوم تھا، یہ بھی خبر تھی اس کو۔
یہاں میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جتنی کانگریس کے لیڈر تھے یا جتنے ہندو تھے وہ سارے کے سارے صرف کانگریس کی زبان بول رہے تھے یا صرف ہندوستان کی آزادی اور کانگریس کی حکومت چاہتے تھے. کچھ ایسے لوگ تھے جن کو حالات کا اندازہ تھا، جو حالات کی سنجیدگی سے، نازکیت سے واقف تھے، جن کو پتہ تھا کہ مسلم لیگ بھی ایک بڑی طاقت ہے، مسلمان بڑی تعداد میں ہندوستان میں آباد ہے، اور اگر وہ کم تعداد میں ہے تو ان کی ایک تاریخی حیثیت ہے، انہوں نے 1000 سال یہاں پر حکومت کی ہے، ان کو کس طرح آپ لوگ نظر انداز کر سکتے ہو. تو وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے اور ہندوستان کی تقسیم یا مسلمانوں کو اپنا حق دینے کے طرفدار تھے. Gopalacharya put up a resolution to the Madras Assembly wherein the Congress was asked to accept demand for Pakistan with appropriate change and hold dialogue with Muslim League regarding federal government. تو راج گوپال اچاریہ نے قرارداد پیش کی مدراس اسمبلی میں. مدراس کی جو صوبائی اسمبلی تھی وہاں پر راج گوپال اچاریہ نے قرارداد پیش کروائی. اس قرارداد میں یہ کہا گیا تھا کہ کانگریس جو ہے وہ پاکستان کا مطالبہ تسلیم کرے، جس میں مناسب تبدیلی اگر کانگریس کرنا چاہے، اگر کانگریس کو کوئی اعتراض ہے جو پاکستان کا مجوزہ جغرافیہ ہے تو وہاں تبدیلیاں خیر وہ تجویز کرے، لیکن مطالبہ مان لے. اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کے ساتھ کچھ جو مطلب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، جو وفاقی حکومت ہے، اس کے متعلق بات چیت کرے، ڈائلاگ کرے، بحث مباحثہ کرے، وفاقی حکومت بنانے کے لیے مسلم لیگ کے ساتھ مذاکرات کرے، اور جو پاکستان کا مطالبہ ہے وہ کچھ تبدیلی اگر وہ کرنا چاہے کانگریس والے تو کر لے، لیکن مطالبہ جو مسلمانوں کا ہے وہ مان لے. اس کو سمجھ جائے بات کی جو موجودہ حالات ہے اس کی حیثیت یہ ہے کہ کانگریس کو بات ماننی چاہیے اور جو مسلم لیگ کا مطالبہ ہے اس پر سوچنا چاہیے. اچھا، بات کو آگے بڑھاتی ہے اور اب بات یہ ہے جو خاص اس نے فارمولے میں بات کی تھی، پوائنٹس جو تھے وہ یہ تھے. دا امپورٹنٹ پوائنٹس آف سیئر فارمولہ آر دا فالوئنگ. فرسٹ جو اس نے پوائنٹ پیش کیا تھا مدراس اسمبلی کے سامنے وہ یہ تھا: دا مسلم لیگ ول کنفرم دا ڈیمانڈ آف انڈین لبریشن. مسلم لیگ کے لیے سب سے پہلی بات اس نے یہ کہی کہ مسلم لیگ ہندوستان کے جو آزادی کا مطالبہ ہے، جو کانگریس مطالبہ کر رہی ہے برطانیہ سے، برٹش گورنمنٹ سے، مسلم لیگ وہ مطالبہ مان لے. and will cooperate with Congress regarding the establishment of a temporary government in the interim period. اور جو عبوری دور ہے اس میں جو عارضی حکومت بنے گی اس میں کانگریس کے ساتھ تعاون کرے. جو برطانیہ نکل جائے اور جب تک کہ مستقل ہندوستانی حکومت نہیں بن جاتی اس دوران میں جو عارضی حکومت بنے گی اس کے قیام میں مسلم لیگ کانگریس کے ساتھ تعاون کرے گی، اور جو کانگریس کا مطالبہ ہے آزادی کا برطانیہ سے اس مطالبے کو مان لے. یعنی مسلم لیگ آزادی کے مطالبے کو نہیں مان رہی تھی ان حالات میں، جن حالات میں یا جس انداز میں کانگریس ڈیمانڈ کر رہی تھی. کانگریس جو ڈیمانڈ یہ کر رہی تھی کہ بس ہمیں حکومت دے دو اور آپ نکل جاؤ، باقی ہم مسلمانوں کے ساتھ پھر اپنا فیصلہ جو ہے بعد میں کریں گے. تو مسلم لیگ اور قائد اعظم اس بات کو نہیں مان رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ بات پہلے کرو. کانگریس سے کہا ہمارے ساتھ پہلے بات کرو، پھر ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور پھر جو آزادی ہے اس کے لیے آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا: After the war, a commission will determine the Muslim majority districts in the northwest and northeast. پھر دوسرا پوائنٹ یہ تھا، یہ اسی سے ملا جلا پوائنٹ ہے کہ جس طرح 3 جون 1947 میں پھر بات ہوئی تھی. یہ پوائنٹ تھا کہ جنگ کے خاتمے پر جو دوسری جنگ عظیم ہے وہ ختم ہو جائے تو ہم ایک کمیشن بنا لیں گے جو ملک کے شمال مغرب اور شمال مشرق میں جو مسلم اکثریتی اضلاع ہے ان کی نشاندہی کرے کہ کہاں پر مسلمان آبادی میں یا تعداد میں زیادہ ہے. In these areas, separation from India will be decided through referendum. اور پھر ان علاقوں میں جو ہندوستان سے آزادی ہوگی، علیحدگی ہوگی، سپریشن ہوگی، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں دیں گے بلکہ لوگوں سے پوچھیں گے، ریفرینڈم کریں گے، استصواب رائے کریں گے، لوگوں کی مرضی جان لیں گے. اگر وہ مسلمان ہندوستان سے آزاد الگ ہونا چاہتے ہیں تو بس پھر مان لیں گے، اگر انہوں نے الگ ہونے کی بات نہ مانی تو بس ہندوستان کے ساتھ رہیں گے. If the majority decides for separation, then this will be imposed without any prejudice. تو اگر جو اکثریت ریفرینڈم کے ذریعے سے، استصواب رائے کے ذریعے سے، حق خود ارادیت کے ذریعے سے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم ہندوستان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو پھر جو ان کا یہ فیصلہ ہے پھر ہم اس کو بغیر کسی تعصب کے مان لیں گے. پھر کانگریس اور ہندو اس کو مانے گی، ہندوستان کی حکومت پھر اس مطالبے کو مانے گی اور مسلمانوں کو الگ کرنے میں کوئی تاخیر پھر نہیں کریں گے.
دو پوائنٹ ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمان آزادی کی جو مطالبہ ہے اس میں وہ اس کو مان لے اور عبوری حکومت بنانے میں کانگریس کا ساتھ دے دے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب جنگ ختم ہو جائے گی ہم ایک کمیشن بنا لیں گے جو ملک کے شمال مغرب اور شمال مشرق میں مسلم اکثریتی اضلاع کا تعین کرے، معلوم کرے. پھر وہاں پر ایک ریفرینڈم ہوگا، استصواب رائے ہوگا، لوگوں سے ہم پوچھ لیں گے کہ آپ لوگ ہندوستان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں یا الگ ہونا چاہتے ہیں. اگر لوگوں نے الگ ہونے کے حق میں فیصلہ دیا تو پھر حکومت اس فیصلے کو بغیر کسی تعصب کے مانے گی. اچھا، تھرڈ نمبر پوائنٹ یہ تھا کہ in case of separation a mutual agreement will be made regarding defense, commerce, communication and other important matters. اور اگر بات علیحدگی کی ہوئی، مسلمانوں نے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا، تو پھر دونوں جو ممالک ہوں گے ان کے درمیان دفاع، تجارت، مواصلات اور دوسرے اہم جو معاملات ہیں اس کے متعلق دونوں حکومتیں ایک فیصلہ کریں گے، معاہدہ کریں گے، ایک معاہدے پر آ جائیں گے کہ اب دفاع کیسا کریں گے، تجارت، مواصلات وغیرہ. مواصلات اور یہ تجارت اس لیے ضروری تھا کہ یہ دونوں جو تھے یہ برسوں سینکڑوں ہزاروں سال ایک ساتھ رہے تھے، تو وہاں مشترکہ خاندان تھے، کچھ انڈیا میں کچھ پاکستان میں پھر چلے جاتے، ان کے لیے پھر ملانا، ان کا رابطہ رکھنا یہ کمیونیکیشن کے بغیر. اور اس طرح تجارت جو ہے یہ بھی ایک اہم شعبہ ہے، ابھی بھی تجارت چل رہی ہے، اگرچہ ہمارے ان کے حالات اتنے خراب ہیں پھر بھی تجارت بھی چل رہی ہے اور لوگ بھی آتے جاتے رہے ہیں. اور بھی اہم معاملات ہیں، جس طرح پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا. اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ علاقے تھے جو شاہی ریاستی تھی وہاں پر بھی معاملات وہ اہم تھے، ان پر بھی معاہدہ کرنا تھا. اور دفاع کا بھی ایک اہم مسئلہ تھا، تو یہ ان پر پھر ایک معاہدہ ہو جائے گا دونوں ممالک کے درمیان. یہ 3 اہم پوائنٹ تھے، اور بھی تھے لیکن ہماری کتاب میں صرف یہ 3 پوائنٹس ہیں، تو ہم اس پر ہی اپنے جو فوکس ہے وہ رکھیں گے، کنسنٹریشن اس پر ہوگی ہماری. پھر آگے بڑھتے ہیں، ریئیکشن کی طرف جاتے ہیں کہ اب ریئیکشن کیا تھا. اب اس نے جو یہ فارمولہ پیش کیا تو کانگریس کا ریئیکشن کیا تھا، مسلم لیگ کا کیا تھا، کیا بنا. یہ لاسٹ کے جو پیراگراف ہے اس پر آتے ہیں. The Congress showed great concern over these proposals. کانگریس نے ان جو تجاویز ہے ان پر بہت زیادہ جو اپنا ریئیکشن تھا، سخت رد عمل انہوں نے دکھایا تھا. ان کو کسی اور بات پر تو رد عمل نہیں تھا، انہوں نے صرف اس بات پر رد عمل دکھایا تھا کہ آپ نے یہ علیحدگی کی بات کیوں کی ہے، ہم اس کو ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے. صرف پاکستان کا مطالبہ یا لاہور ریزولوشن کی بات یا مسلمانوں کے الگ ہونے کی بات ہم نہیں مان سکتے، نہ ماننے والے ہیں نہ کبھی مانیں گے. And all India Congress committee rejected it with majority. اور جو کانگریس کی کمیٹی تھی اس نے اس جو قرارداد تھا اس کو اکثریت سے نامنظور کیا، ریجیکٹ کیا. پرسنل اٹیکس were made on اچاریہ پر ذاتی حملے ہوئی، مطلب ان پر کئی اعتراضات ہوئی، ان لوگوں نے اس پر غداری کا یا ہندو کے محالفت کا یا مسلمانوں کے سپورٹ کا، مسلمانوں کے فیور کا یہ الزام لگایا تھا. ہی ریزائن فرام کانگریس، تو وہ دل برداشتہ ہو گئے، اس نے کانگریس سے استعفیٰ دیا ان اسمبلی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسمبلی کے ممبر تھے پروونشل کے اس سے بھی اس نے ریزائن دے دیا. نہ صرف کانگریس سے مستعفی ہو گئے بلکہ اسمبلی سے بھی مستعفی ہو گئے. with great protest over this attitude، اور اس نے کانگریس کے اس رویے پر بہت زیادہ احتجاج کیا اور اس کے ساتھ یہ ریزائن دے دیا، استعفیٰ دے دیا. on the other hand قائد اعظم indicated certain flaws in formula. قائد اعظم نے بھی اس فارمولے میں کئی جو نقائص تھے، پلاز کا مطلب ہے نقص، وہ قائد اعظم نے بھی اس میں بتائی. قائد اعظم نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا یک دم کہ ہاں بات صحیح ہے بس اس طرح کر لیں، اس نے اس میں کئی جو حامیات تھی ان کی نشاندہی کی. اینڈ پوائنٹڈ آؤٹ دا ایمبیگوٹیز، اور جو شکوک و شبہات تھے، ایمبیگوٹیز تھی، ناواضح باتیں تھیں، ان کی بھی نشاندہی کی. یہاں پر اس فارمولے میں یہ کمی ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یعنی مسلم لیگ نے بھی اس کو نامنظور کیا. ہی ٹولڈ دیٹ اف اچاریہ از ریڈی ٹو ایکسیپٹ پاکستان، تو اس نے یہ بھی کہا کہ اگر اچاریہ پاکستان ماننے کے لیے تیار ہے دین وائی ہی از ریلیکٹنٹ ٹو ایکسیپٹ لاہور ریزولوشن، تو پھر وہ کیوں ریلیکٹنٹ ہے، راضی نہیں ہے کہ جو لاہور ریزولوشن ہے اس کو مان لے. تو بس اس کو یہ بھی مان لینا چاہیے، جو لاہور ریزولوشن ہے وہ بھی مان لے، تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ اچاریہ کی نیت جو ہے وہ سچا ہے، خالص ہے، وہ خلوص والا ہے. ان اسپائٹ آف آل دا پلاس، اگرچہ یہ جو فارمولہ تھا اس میں کئی نقص تھے، نقائص تھے، کانگریس نے بھی نہیں مانا، مسلم لیگ نے بھی نہیں مانا، قائد اعظم نے بھی کئی اعتراضات اٹھائے.
سی آر فارمولہ از امپورٹنٹ ان ہسٹری. تو اس سب کے باوجود جو سی آر فارمولہ ہے وہ تاریخ میں بہت اہم ہے. بیکاز فار دا فرسٹ ٹائم. کیوں اہم ہے؟ اس لیے اہم ہے کہ پہلی بار دا انڈین پارٹیشن واز ایکسیپٹیڈ ان پرنسپل بائی اے کانگریس لیڈر. اصولی طور پر کسی کانگریس لیڈر نے ہندوستان کا جو پارٹیشن تھا، تقسیم تھا، اس کو مانا تھا. یعنی اگرچہ اس فارمولے میں کئی نقائص تو تھے، لیکن اس کی تاریخی اہمیت ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ پہلی بار کسی کانگریس لیڈر نے ہندوستان کے تقسیم کا مطالبہ اصولی طور پر مانا تھا. تو اس لیے یہ ایک تاریخی فارمولہ ہے. اس لیے ہماری کتاب میں بھی اہم ہے، اور ہماری کتاب میں یا ہمارے کورس میں انکلوڈ بھی اسی وجہ سے ہے. تو ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا وہ سی آر فارمولہ 1944 یا چکرورتی راج گوپال آچاریہ فارمولہ کے نام سے مشہور ہے. جس شخص نے یہ فارمولہ پیش کیا تھا اس کا نام چکرورتی راج گوپال آچاریہ ہے. اس کو مختصراً سی آر یا رجا جی بھی کہا جاتا ہے. اس کے نام سے فارمولہ بھی اسی نام سے ہے. یہ فارمولہ کانگریس اور مسلم لیگ کو ایک پلیٹ فارم پر لانا تھا، دونوں کو کسی ایگریمنٹ پر لانا تھا. اور جو لبریشن تھی یا فریڈم مومنٹ تھی اس میں مسلم لیگ کی کوپریشن حاصل کرنی تھی، اور کانگریس سے ڈیمانڈ تھا کہ آپ جو مسلمانوں کا مطالبہ ہے اس کو مان لیں. اگرچہ فارمولہ نہ کانگریس نے مانا نہ مسلم لیگ نے، لیکن پھر بھی ایک تاریخی اہمیت کا حامل فارمولہ ہے کہ پہلی بار کانگریس میں سے کسی بندے نے پاکستان کا مطالبہ وہ مانا تھا. امید ہے آپ لوگوں کو ہمارا آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا. آپ اس کو ریڈ کر لیں، دیکھ لیں، سمجھ جائے. جو بھی مشکلات ہیں وہ کمنٹ کے ذریعے سے ہمیں آگاہ کریں. اور جو ایس وی ٹی ہم نے پہلے سے ایکسپلین کی ہے وہ فرسٹ جو ہمارا لیکچر ہے وہاں پر ہے، ٹاپ پر ہے، وہ دیکھ لیں، اس کو لکھ لیں. جو طرح میں نے ایکسپلین کیا ہے اسی کے مطابق آپ ایک چھوٹی سی نوٹ بک لے لیں 10-15 لائن والا. اگر وہ نہیں ہے تو پیجز لے لیں 10 اور اس پر لکھ لیں، اپنا نام وغیرہ سب کچھ لکھ لیں. یہ صرف اپریل کے لیے تھا، اور جو ڈیٹیل ایس وی ٹی 2 مئی سے آپ لوگوں کو اسکول سے ملیں گی، آپ کے پیرنٹ وہاں سے ریسیو کر سکتے ہیں. وہ ایکسٹینڈڈ ویکیشن کے لیے ہے، پھر اس کو اسی کے مطابق آپ لوگ سولو کریں گے. یہ فی الحال مختصر سا تھا، یہ اپریل کے لیے ہے. اس کو فسٹ سولو کریں، پھر بعد میں اس کی طرف جائیں.